अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राना जहां से आज लॉ कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल से अंदाजा लगाया होगा, आज की जो वीडियो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, चाहे वो कनाडा का है, यूके का है, यूरोप के किसी मुल्क का है, तो उसमें फिर आगे आपने नेक्स्ट क्या करना होता है और वीज़ा रिफ्यूज़ल का मतलब क्या होता है, किन किन वजूहात की बिना पर वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, उसके जो ग्राउंड्स हैं जिस बिना पर वो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है उनको आपने कैसे दूर करना है। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। हाय व्यूअर्स, आई एम राना जहांजेब, आई एम यूके बेस्ड इमिग्रेशन लॉयर। आई मेक इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन वीज़ा एंड इमिग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो की इब्तिदा करते हैं जो कि वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में है। हमारे पास बहुत सारी क्यूरीज आती हैं जिसमें हमारे क्लाइंट्स हमें कहते हैं कि उन्होंने फला एजेंट के थ्रू या खुद ही 2 मरतबा 3 मरतबा वीज़ा अप्लाई किया था जो कि रिफ्यूज़ हो चुका है और वो बहुत ज़्यादा पैसे भी एजेंट्स के हाथों ज़ाया कर चुके हैं या मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स पे बहुत सारे पैसे लगा चुके हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ की महंगी महंगी वीज़े की फीसें दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका वीज़ा नहीं लगा। किसी ना किसी बिना पर उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ऐसे ही क्लाइंट्स के वीज़े अप्लाई कर करके हमने इस एक टॉपिक पर एक्सपर्टीज हासिल कर ली है कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो दोबारा आपका वीज़ा कैसे लगवाना है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ यूके की। यूके में बहुत सारे वीज़े जो है वो रिफ्यूज़ होते हैं और दोबारा भी लगते हैं, अपील भी होती है, रिकंसिडरेशन के लिए भी अप्लाई होता है। अच्छा व्यूज, अब हम बात करते हैं कि रिफ्यूज़ल का मतलब क्या है। देखें, जब एक क्लाइंट का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो समझता है कि शायद अब मेरे पासपोर्ट पे या मेरी जो हिस्ट्री है उसके ऊपर एक ऐसा ठप्पा लग चुका है कि या मैं ब्लैक लिस्ट हो चुका हूँ या मैं इस तरह का हो गया है कि अब यानी अब ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है, अब मैं शायद कहीं भी कोई वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता, अब शायद मैं बाहर ही नहीं जा सकता। तो ऐसी बात नहीं है। वीज़ा रिफ्यूज़ल को आप ऐसे लें कि जैसे आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, आप किसी एक हॉल में जा रहे हैं, शादी हॉल में जा रहे हैं या किसी एक इवेंट में जा रहे हैं, उन्होंने एक अपने ड्रेस कोड रखा है, आपको उसका सही तरीके से इल्म नहीं था, आप वहां पर गए हैं लेकिन गार्ड ने आपको अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि भाई इसका ये ड्रेस कोड है जो आपका पूरा नहीं, इसलिए आप अंदर एंटर नहीं हो सकते। अब इसका क्या मतलब है कि आप कभी भी अंदर एंटर नहीं हो सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके ड्रेस कोड में जो उस इवेंट का ड्रेस कोड है, अगर किसी चीज की कमी पेशी है आप वो पूरी करें, करके आप दोबारा आ जाएं तो वही गार्ड आपको अंदर एंटर होने देगा। तो वीजे को भी आप इसी तरह लें। अगर आपने एक वीजा रिफ्यूज कर दिया है, उसमें एक आपका कोई रिफ्यूजल एक ग्राउंड लगा कि भाई इस ग्राउंड पे आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है, तो आप सिंपली उस ग्राउंड को दूर करें। उस अगर दूर नहीं कर सकते उसकी एक्सप्लेनेशन दें। देखें, हर चीज हम नहीं कर सकते, हम एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बीइंग, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हर मुल्क के अपने कुछ बैकग्राउंड, कुछ फैक्ट्स होते हैं, उसके मुताबिक जैसे पाकिस्तान में वहां पे कैश ट्रांजैक्शन होती हैं बहुत ज्यादा, बैंकिंग का इतना ज्यादा यूज नहीं होता। तो हर सर्कमस्टांसिस में आपके जो भी रिफ्यूजल ग्राउंड लगे हैं आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। एक्सप्लेनेशन देंगे तो आपका वीजा लग जाएगा। तो 2 मरतबा रिफ्यूज हुआ, 3 मरतबा, 5, जितनी मरतबा भी रिफ्यूज हो चुका है, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। आप बता सकते हैं कि भाई ये रीजन थी, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं और इस वजह से मेरा वीजा बार बार रिफ्यूज हो रहा है। अगर आप उनको बेटर एक्सप्लेनेशन देंगे तो आप तो यकीन करें इस बात का, आपका वीजा लग जाएगा। 3 मरतबा रिफ्यूज हुए वीजे भी हमने बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्रूव करवाए हैं। सिर्फ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। बात करते हैं कि अगर आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो किस किस वजह से होता है। व्यूज, चाहे कोई भी मुल्क हो, उसमें यूरोप हो, कनाडा, अमेरिका या यूके, तो जो पहली शर्त आपने देखनी होती है, जो वीजा ऑफिसर देखता है आपको वीजा देखने से पहले, वो ये देखता है कि क्या आप वापस आएंगे। जी हाँ व्यूअर्स, अगर आप कच्चे वीजे पर जा रहे हैं, कच्चे वीजे से मेरी मुराद है विजिटर वीजा। अगर आप विजिटर वीजे पर जा रहे हैं जिसमें आपने जाके आगे सेटल नहीं होना बल्कि आपने वहां जाना है, जो आपका पर्पस है वीजे का, आपने सैर करने जाना है, मेडिकल के लिए जाना है, किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी है, किसी दोस्त को मिलना है, शादी, बर्थडे पार्टी किसी में शिरकत करनी है, तो वो करके आप वापस आएंगे। ये मेन पर्पस है जो वो देखते हैं। अगर वो इससे सेटिस्फाई ना हो तो आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है।
اس کے بعد دوسرا جو مین چیز وہ دیکھتے ہیں، جو ویزا آفیسر دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی فائنینشیل کنڈیشن کیسی ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ کیا آپ یہ ویزے پہ جانا اس وزٹ پر افورڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو وہ آپ کیسے پروو کرتے ہیں؟ وہ آپ اپنی سورس آف انکم سے پروو کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ اکثر کلائنٹس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ہم اپنی بینک سٹیٹمنٹ سے پروو کرتے ہیں، یہ ہم اپنی بینک میں لاکھوں روپے رکھوا لیں گے اور یہ ہم پروو کر دیں گے اور ہمارا ویزا لگ جائے گا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بینک سٹیٹمنٹ سے آپ پروو نہیں کرتے، یہ آپ اپنی سورس آف انکم سے پروو کرتے ہیں، یہ آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ کے سٹائل سے پروو کرتے ہیں، ٹرانزیکشن سے پروو کرتے ہیں کہ آپ کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے، فائنینشیل سٹیبلٹی ہے، وہ کیسی ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہے کہ آپ نے ویزے کے لیے بینک سٹیٹمنٹ کیسے بنانی ہے، اس کا لنک میں آپ کو اوپر آئی بٹن میں دے دوں گا، آپ وہ دیکھ لیجئے گا۔ اگر صرف بینک سٹیٹمنٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو خاطر خواہ انفارمیشن اس ویڈیو سے حاصل ہو جائے گی۔ تو اب میں بات کر رہا تھا سورس آف انکم کی، اس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ 2 ہفتے کے وزٹ پہ یو کے جا رہے ہیں تو آپ کی انکم مہینے کی کتنی ہے، آپ کے ایکسپینسز کتنے ہیں، آپ کے ڈیپینڈنٹ کتنے ہیں پیچھے، کہ جو آپ کا ظاہر ہے آپ تو جا رہے ہیں 2 ہفتے کے لیے سیر کرنے، تو پیچھے جو آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، جن کا خرچہ آپ منتھلی بیسس پہ اٹھاتے ہیں، ان کا خرچہ تو ویسے ہی چلتا رہے گا۔ تو کیا آپ کی انکم اتنی ہے کہ آپ بھی وزٹ بھی کرائیں اور آپ کا پیچھے جو ڈیپینڈنٹ ہے ان کا خرچہ بھی چلتا رہے، اور آپ کے پاس کیا اتنے پیسے ہیں کہ آپ یہ والا ٹور افورڈ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کی انکم ہی اتنی ہے کہ آپ 2 ہفتے کے ٹور پہ جا کر آپ اتنا پیچھے چلے جائیں گے کہ آپ کا جو ہے اگلے 2 سال آپ کو لگ جائیں دوبارہ پیسے اکٹھے کرنے میں، تو اس کا مطلب آپ کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ سٹیبل نہیں ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ کا جو ہے وہ ویزا لگتا ہے۔ اس میں ایک اور بات قابل غور ہے کہ آپ کی انٹینشن، یعنی آپ کا پرپس آف وزٹ، جس کو اگر میں تیسرے نمبر پہ کہوں، آپ کا پرپس آف وزٹ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، کہ اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ جانا کیوں چاہ رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو کسی ایجنٹ نے ویزا لگوایا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہاں جا کے آپ سیٹل ہو جائیں، کیا آپ وہاں جا کر سیٹل ہوں گے یا واپس آئیں گے؟ تو جیسے میں نے بات کہی کہ ان کو یہ شک ہوتا ہے، یا پاکستان، انڈیا، یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان میں ہر اپلیکیشن کو وہ سب سے پہلے جو ان کا ایک پیمانہ ہے اس میں سے گزارتے ہیں کہ کیا یہ اپلیکینٹ جا کر واپس آئے گا، تو آپ نے اس کا یقین دلانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی 2-3 چیزیں جو میں نے بتائیں کہ آپ کے ویزے میں دیکھی جاتی ہیں۔ اب جیسے کہ اس ویڈیو کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے آپ کو بتانا کہ ویزا ریفیوز ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ ویزا ریفیوز کن کن بنیادوں پر ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ویزا ریفیوز ہو گیا، کسی بھی بات پر ہو گیا، چاہے آپ کی ٹائز پر ہو گیا، آپ کی فائنینشیل انسٹیبلٹی پر ہو گیا، آپ کس بات پر ہو گیا کہ ویزا آفیسر کہتا ہے مجھے اس بات کا یقین نہیں آتا، میں آپ کے پرپس سے سیٹسفائی نہیں ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ جا کر واپس آئیں گے۔ تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جیسے کہ ہم صرف وزٹ ویزے کی بات کر رہے تھے، تو اس میں پھر آپ کے پاس 2-3 آپشنز رہ جاتی ہیں۔ اس میں ایک آپشن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا جو ریکارڈ ہے ایمبیسی کا وہ بھی منگوا سکتے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویزا آفیسر کو آپ کی کس بات پر شک گزرا ہے، تاکہ آپ اس بات کو ٹھیک کر سکیں۔ اس کے بعد آپ ریکنسیڈریشن میں اپلائی کر سکتے ہیں، یو کے کی بات کروں تو پیپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی 2-3 چیزیں ہیں جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں کہتے ہیں کہ بھئی ہماری ساری چیزیں ٹھیک تھیں، آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو آپ اس مسٹیک کو ٹھیک کر کے ہمیں ویزا دے دیں۔ یو کے میں ایڈمن ریویو بھی بولتے ہیں، جوڈیشل ریویو بھی بولتے ہیں، لیکن یہ ساری ٹرمز ہر ویزے پر پوری نہیں آتی۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے ایڈمن ریویو کس کے لیے اپلائی کرنا ہے، جوڈیشل ریویو کس کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ سب سے بیسٹ آپشن کیا بنتی ہے؟ وہ بنتی ہے کہ آپ دوبارہ ویزا اپلائی کریں۔ تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ کب آپ نے دیکھنا ہے کہ اب آپ کا ویزا ریفیوز ہو گیا تو اب آپ نے کیا اس کے ریکنسیڈریشن کے لیے اپلائی کرنا ہے، آپ نے ایڈمن ریویو ڈالنا ہے، یا آپ نے پیپ ڈالنا ہے، یا آپ نے ویزا ہی دوبارہ اپلائی کرنا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے آپ کے جو گراؤنڈز ہیں ریفیوزل کے وہ دیکھنے ہوتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر آپ کا جو ویزا ہے وہ ریفیوز ہوا ہے۔ تو اگر تو ایسی وجوہات ہیں کہ جو آپ کور کر سکتے ہیں تو وہ میں پھر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو ٹھیک کریں، وہ جو گراؤنڈز جس پہ ریفیوز ہے کر کے آپ اس کو دوبارہ اپلائی کرتے ہیں۔
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ساری چیزیں ٹھیک تھیں اور آپ کا خواہ ویزا ریفیوز ہو گیا، یا جو ویزا آفیسر ہے اس نے آپ کی اپلیکیشن کو پڑھا ہی نہیں، اس نے آپ کی چیزیں دیکھی ہی نہیں، یورپ کے ممالک ہیں یا کینیڈا کی اگر میں خاص طور پر بات کروں تو ان کا کوٹا سسٹم ہوتا ہے۔ یہ سال میں ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ دھڑا دھڑ ویزے دے رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب ان کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دھڑا دھڑ ریفیوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی ریزن ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں بس وہ ویزا آپ کا ریفیوز ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ پھر ریکنسیڈریشن کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اور یہ پھر کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے۔ ظاہر ہے اسی کو ایکسپرٹ ایڈوائز بولتے ہیں کہ جب آپ کا کیس سامنے آتا ہے تو دیکھ کر پھر ہم آپ کو ایکسپرٹ اوپینین دے سکتے ہیں کہ بھی آپ کے کیس میں جو ہے وہ کیا ایشو بنا ہے اور اب آپ کا جو نیکسٹ لائی عمل ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو جو آپ کی ریفیوزل ہے اس کی اسیسمنٹ کر کے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اسپیسیفک کیس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پکے ویزوں کی، جس میں آپ ورک پرمٹ کہہ لیں، آپ اسٹوڈنٹ ویزا کہہ لیں، یہ سورٹ آف پکے ویزے آپ کہہ لیں، یا آپ فیملی ویزا کہہ لیں۔ یہ وہ ویزے ہیں کہ جن میں آپ کی ہیومن رائٹس بھی آ جاتے ہیں۔ جیسے فیملی ویزا ہے خاص طور پہ، اس میں آپ کی ہیومن رائٹس ہوتے ہیں کیونکہ آپ فیملی کی بیس پہ ویزا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹ ویزا ہے، جو ورک پرمٹ ہے، اس میں ایز سچ اتنے زیادہ آپ کی ہیومن رائٹس نہیں ہوتے، لیکن اس میں آپ کے بیک اینڈ پہ آپ کا اسپانسر ہوتا ہے۔ اسپانسر سے مراد آپ کی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے کیس میں، اور اسپانسر سے مراد آپ کا امپلائر ورک ویزے کی جب ہم بات کریں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں پھر آپ کے کیس جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی بیک اینڈ پہ یونیورسٹی ہے، آپ کے بیک اینڈ پہ آپ کا امپلائر ہے جس نے آپ کو جاب دی ہوئی ہے، اپنی ساری ریسرچ اسکروٹنی جو ہے وہ کر کے انہوں نے آپ کو جاب دی ہے یا ایڈمیشن دیا ہے۔ تو پھر آگے جو ایمبیسی کا کرنے کا کام ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کا فیملی ویزا ہے، اس میں بیک اینڈ پہ آپ کا بلڈ ریلیشن ہے جس نے آپ کو اسپانسر کیا ہے، اور آپ کی فرض کریں بیوی ہے، آپ کے شوہر ہے، اسپاؤس ہے، پارٹنر ہے، یا آپ کا فیونسی ہے۔ تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں ہیومن رائٹس آپ کے آ جاتے ہیں، یا آپ کے بچے ہیں، یا آپ کے پیرنٹس ہیں، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اس صورت میں پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہوا ہے تو وہ پھر کس صورت میں ہوا ہے۔ اس میں آپ کے پاس ایک اور ایڈیشنل آپشن آ جاتی ہے، اور وہ ہوتی ہے اپیل کی آپشن۔ یعنی جب آپ کا ہیومن رائٹ بیس پہ ویزا جو ہے وہ ریفیوز ہوتا ہے تو ایمبیسی نے آپ کو لازمی طور پر اپیل کی آپشن بھی دینی ہوتی ہے، جس میں آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ اپیل کورٹ میں جاتی ہے، اس کا ایمبیسی سے، یا جو انٹیریئر منسٹری ہے، یا یو کے کا ہوم آفس ہے، یا کینیڈا کی IRCC ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ویسٹرن کنٹریز میں جو کورٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اور وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ والی اپلیکیشن ڈالی تھی ان گراؤنڈز کی بیس پر، آپ کی ساری چیزیں پوری تھی یا نہیں پوری تھی، اور جو ویزا آفیسر نے آپ کا کیس ریفیوز کیا ہے وہ کس بنا پر کیا ہے۔ تو جس طرح کورٹ میں جا کر آپ کو بحث کرنی پڑتی ہے، یا آپ کے وکیل کو یعنی ہمیں بحث کرنی پڑتی ہے، آرگیو کرنا پڑتا ہے آپ کا کیس، اسی طرح جو ایمبیسی کا سٹاف ہوتا ہے، جو ہائی کمیشن کا سٹاف ہوتا ہے، انہیں بھی آرگیو کرنی پڑتی ہے، انہیں بھی پروف کرنا پڑتا ہے کہ یہ ریزن تھی جن کی وجہ سے جو امیگریشن لا ہے ہماری کنٹری کے، یہ اس پہ پورا نہیں اترتے، اس لیے ہم نے ویزا ریفیوز کیا ہے۔ تو یہ کورٹ میں ثابت کرنا بارہا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کورٹ کا پروسیجر سٹارٹ ہوتا ہے تو بسا اوقات جو ایمبیسی ہے وہ آپ کو ویزا جاری کر دیتی ہے، اور اگر نہیں کرتی اور اگر آپ کا کیس ٹھیک ہے تو کورٹ میں آپ کو جج ویزا گرانٹ کر دیتا ہے، آپ کی اپیل الاؤ کر دیتا ہے، اور اس طرح آپ جو آپ کا خواب ہے ویسٹرن کنٹری میں سیٹل ہونے کا وہ پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ گراؤنڈز کہ جن کی بیس پر آپ کا ویزا ریفیوز ہو سکتا ہے، اور یہ تھے وہ آپشنز جو آپ ویزا ریفیوز ہونے کے بعد لے سکتے ہیں، whether you are applying for a visitor visa which is a temporary visa or you are applying for a study work permit or family visa which are sort of permanent visas کہ ان کی بیس پہ آپ پھر سیٹلمنٹ لیتے ہیں۔ تو جب میں کچا ویزا کہتا ہوں وہ ٹیمپرری ویزا ہوتا ہے، جب میں پکا ویزا کہتا ہوں وہ ویزا ہے کہ جس کی بیس پر آپ وہاں پر جا کر پرمنٹ ریزیڈنس جسے PR بولتے ہیں وہ لے سکتے ہیں، جس کے بعد آپ ایلیجیبل ہو سکتے ہیں اس ملک کی نیشنلٹی اور پاسپورٹ لینے کے لیے۔ تو ظاہر ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہمارے لوگ ہیں ان کا یہی پرپز ہے کہ وہ جا کر اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ باہر جا کر سیٹل ہوں، اپنی لائف کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے اس کو بہتر کریں، نیشنلٹی چینج کریں، پاسپورٹ لیں، اور اس کے بعد دنیا
دنیا کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اور اپنی فیملی کو اپلفٹ کریں۔ تو یہ ساری انفارمیشن اس ویڈیو میں آپ کے لیے تھی۔ اس میں اگر آپ کی کوئی کیوری ہو اور اگر کوئی آپ کو چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو یوٹیوب چینل ہمارا RJ لا کنسلٹنٹ پہ ہم جو ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس پہ آپ کمنٹ کر کے اپنے کویسچنز ریز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ویزا ریفیوز ہوتا ہے تو بجائے بار بار اپلائی کرنے کے یا بار بار ریکنسیڈریشن یا ایڈمن ریویو ڈالنے کے، آپ میک شور کریں کہ تھوڑی سی فیس بھر کے کسی ایکسپرٹ کنسلٹنٹ سے ضرور رابطہ کریں۔ اور جیسے ہماری فرم ہے، ہمیں ایکسپرٹیز ہے اس چیز کی کہ کیسے ایک ریفیوزل کو جو ہے وہ ویزے گرانٹ میں بدلنا ہے۔ تو آپ میک شور کیا کریں کہ اپنا ٹائم اور فیس بچایا کریں، اور بجائے کہ بار بار اپلائی کر کے آپ اپنا جو ہے پیسہ اور ٹائم ضائع کریں، آپ اس کو سیو کریں اور کسی ایکسپرٹ کی ایڈوائز لے کر آپ کم وقت میں بہتر رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔